अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आज हम जिस शख्सियत का तज़किरा करेंगे, इल्मी दुनिया में उन्हें हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो अल्लाह ताला ने इनको मुख्तलिफ उलूम और फ़नून में बड़ी महारत से नवाजा था, लेकिन इल्म हदीस में ये दर्जा इमामत पर फाइज थे। और इन्होंने इल्म हदीस की ऐसे खिदमत की और इस कदर उसमें मुफीद चीज़ें और बड़ी किताबें लिखी कि उनके बाद आने वाले जब भी इल्म हदीस के उन पहलुओं और मौज़ूआत पर कलम उठाते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनसे मुस्तगनी नहीं हो सकते। इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ। इल्म हदीस के अंदर हाफिज इब्न हजर के असरात किस कदर गहरे हैं और आज तक उनकी वफ़ात को 600-700 साल गुजरने के बावजूद किस तरह से पूरी दुनिया में इस्तेफादा किया जाता है। हाफिज इब्न हजर ने उसूल हदीस पर एक मुख्तसर सी किताब लिखी है जिसका नाम नुख्बतुल फ़िक्र, और फिर खुद ही उसकी शरह की है नुज़हतुन नज़र के नाम से। हाफिज इब्न हजर ने यह किताब 812 हिजरी में लिखी थी और 818 हिजरी में उसकी शरह लिखी थी। जब से हाफिज इब्न हजर ने उसूल हदीस पर यह किताब लिखी है, उनकी ज़िंदगी में भी उनके हम असर उलमा ने मुख्तलिफ ममालिक में मुस्तलाहुल हदीस के लिए इसी किताब पर हमेशा जोर दिया, इसको सीखा, पढ़ा, पढ़ाया। हत्ता कि आज तक मुस्तलाहुल हदीस पर जो शख्स भी लिखता है वो हाफिज इब्न हजर की किताब ही को बुनियाद बनाता है और उन्हीं के इख्तियार करदा तरीके और उसूल हदीस के मनहज को अपनाने की कोशिश करता है। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह, जिनके मुख्तलिफ अलकाब हैं, उनके इल्मी मर्तबे के पेश नज़र उनको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस भी कहा जाता है। और कई उलमा तो जब भी मुतलकन हाफिज का लफ्ज बोलते हैं तो उससे इब्न हजर मुराद होते हैं। शेखुल इस्लाम भी, इमाम सयूती उनको हमेशा जिक्र करते हैं। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आज हम कुछ बातें जिक्र करेंगे, जिससे एक तो उनके हालात और उनके अहवाल का कुछ तज़किरा होगा, और दूसरा उनकी खिदमात और उन्होंने उलूम व फ़नून की तरवीज व इशाअत में जो किरदार अदा किया है उसका हम जिक्र करेंगे। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की इन अहवाल और आसार को हम मुख्तलिफ पॉइंट्स के साथ मरहलावार जिक्र करेंगे, जैसे जैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और उन्होंने मुख्तलिफ खिदमात अंजाम दी। पहले नंबर पर हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह का नाम अहमद था। इब्न हजर ये उनका लक़ब है, जो उनके आबा व अजदाद में से किसी एक बुजुर्ग का नाम हजर था, ये उसकी तरफ मंसूब है। शहाबुद्दीन इनका लक़ब था, अबुल फजल इनकी कुनियत है। अहमद बिन अली इब्न हजर अल किनानी ये इनके कबीले की तरफ निस्बत है। और अल अस्क़लानी, ये अस्क़लान शहर गजा के पास है, उससे 25 किलोमीटर के फासले पर, यह फिलिस्तीन में वाक़ है, लेकिन अब ये इसराइल जैसी नापाक रियासत का हिस्सा बन चुका है। ये गजा से 25 किलोमीटर के फासले पर अस्क़लान शहर है, उसकी तरफ हाफिज इब्न हजर की निस्बत अस्क़लानी है। अस्क़लानी सिर्फ इनको इसलिए कहा जाता है कि इनका खानदान इस शहर का रहने वाला था, यानी असलन इनकी फैमिली अस्क़लान की रहने वाली थी, लेकिन हाफिज इब्न हजर खुद मिस्र में पैदा हुए, मिस्र ही में उनकी नशो नुमा हुई।
مصر ہی میں انہوں نے زندگی گزاری اور مصر ہی میں ان کی وفات ہوئی تھی، یعنی پیدائش سے لے کر وفات تک ان کی زندگی کا جو سارا دورانیہ ہے وہ مصر ہی میں گزرا ہے۔ عسقلانی صرف ان کو اصلاً اور خاندان کیونکہ وہاں کا رہنے والا تھا اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ 773 ہجری میں پیدا ہوئے اور 79 سال کی عمر میں 852 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ دوسرے نمبر پر حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی نشو و نما اور تعلیم کے حوالے سے یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب ان کی عمر ابھی 4 سال ہوئی تھی تو ان کے ماں باپ دونوں ہی وفات پا چکے تھے۔ یتیمی کی حالت میں ان کی پرورش ہوئی۔ جب ان کے ماں باپ وفات پا گئے تو ایک بہت ہی نیک لیکن امیر شخص ابو بکر الخروبی ذکی الدین، اس شخص نے ان کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ ابو بکر الخروبی ایک تاجر شخص تھا، دولت مند بھی تھا لیکن بڑا ہی نیک اور متقی انسان تھا۔ اس نے جب حافظ بن حجر کو اپنی کفالت میں لیا تو ان کی تعلیم اور تربیت کا بڑا اہتمام کیا، ان کو مدرسے میں تعلیم کے لیے داخل کروایا۔ حافظ بن حجر کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ذہانت اور فطانت سے نوازا تھا تو انہوں نے 9 سال کی عمر میں قرآن مجید کا حفظ مکمل کر لیا تھا۔ جب حافظ بن حجر کی عمر 12 سال ہوئی تو ابو بکر الخروبی حج پہ گئے تو حافظ بن حجر کو بھی اپنے ساتھ لے گئے، اور حافظ بن حجر کی سعادت اور بچپن میں ہی ان کی لیاقت ملاحظہ کیجئے کہ 12 سال کی عمر میں انہوں نے مکہ مکرمہ میں تراویح پڑھائی۔ یہ تفاعل ہے، یعنی نیک فعال ہے کہ اس عمر کے اندر جو مکہ میں امام بنا ہے اللہ تعالیٰ آگے بھی ان کو درجہ امامت پر فائز کرے گا۔ حافظ بن حجر نے 12 سال کی عمر میں مکہ ہی میں حدیث کا سماع کیا اور طلب علم کی ابتدا بھی ان کی مکہ ہی میں حدیث کے درس سے ہوئی۔ تو یہ دو سعادتیں حافظ بن حجر کو مکہ مکرمہ میں نصیب ہوئیں۔ لیکن جب حافظ بن حجر کی عمر 14 سال ہوئی تو یہ ابو بکر الخروبی جو ان کے کفیل اور نگران تھے یہ وفات پا گئے۔ 14 سال کے بعد 3 سال تک حافظ بن حجر کچھ خاص پڑھ لکھ نہیں سکے۔ 17 سال کی عمر تک، 14 سے 17 سال کی عمر کے درمیان جو 3 سال ہیں یہ وہ کچھ پڑھ نہیں سکے کیونکہ کوئی نگران نہیں تھا تربیت کرنے والا، تو اس وجہ سے اس عمر میں وہ کوئی خاص چیز سیکھ نہیں سکے نہ آگے بڑھ سکے۔ یہاں ہمیں رک کر ایک چیز پر غور کرنا چاہیے کہ دنیا میں یہ کسی بھی انسان کی بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ اس کو تعلیم یا دین کے راستے پر لگانے والا کوئی بڑا سرپرست باپ کی شکل میں، بھائی کی شکل میں، استاد کی شکل میں دستیاب ہو جائے، کیونکہ یہ جو ابتدائی عمر ہوتی ہے اس میں شعور کی کمی ہوتی ہے اور انسان کو اپنے نفع اور نقصان کا بھی کوئی خاص علم ہو بھی تو اس سے بچنے کی اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے، نفع اور نقصان کی تمیز بھی اسے کم ہوتی ہے۔ حافظ بن حجر کا دیکھیے کہ جب تک ان کے نگران موجود تھے وہ حفظ بھی کرتے ہیں، مکہ میں امامت بھی کرواتے ہیں، حدیث کا سماع بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کی وفات ہوتی ہے 3 سال ان کے یوں ہی گزر جاتے ہیں اور وہ کچھ خاص پڑھ لکھ نہیں پاتے۔ تو یہاں ہمیں ایک بات کو دھیان سے یاد رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ اگر ہمیں کوئی ایسا نگران اور رہنما زندگی میں دستیاب ہو جائے جس کے اخلاص کا ہمیں یقین ہو، اس کی دیانت پر ہمیں اعتماد ہو اور ہمیں
یہ بات تسلیم ہو کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ چاہے ہماری بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی رہنمائی میں اپنی زندگی کا سفر طے کریں، خاص طور پر اگر اس کا تعلق علم کی لائن سے ہے تو علم میں ہمیں جہاں جہاں جیسے جیسے وہ رہنمائی دے ہمیں اس کی مان کر آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ بڑا ہی آسان اور کامیاب طریقہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی منزل تک بڑی کامیابی سے پہنچ جائے گا۔ اس نعمت کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی انسان کو یہ نعمت میسر ہو کہ اسے کوئی مخلص رہنما زندگی میں ملا ہوا ہے، خاص طور پر اگر کوئی استاد ہے تو وہ اپنے شاگرد اور طالب علم کی رہنمائی کرتا ہے کہ تم ایسے پڑھا کرو، ایسے یاد کیا کرو، ایسے لکھا کرو، اور ایسے اس علم کے اندر رسوخ پیدا کرنے کا طریقہ ہے، اس پر تم نے عمل کرنا ہے، تو انسان کو ہمیشہ اس کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ استاد وہ ہوتا ہے جس نے زندگی میں بہت بڑا عرصہ اس علم کو سیکھنے میں سکھانے میں لگایا ہوتا ہے، اور وہ اپنے تجربے کی روشنی میں سمجھتا ہے کہ اس علم میں کامیاب ہونے کا راستہ کون سا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ حافظ کی عمر جب 17 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کو علم تاریخ سے بڑی گہری دلچسپی پیدا ہو گئی۔ علم تاریخ کے گزشتہ اقوام اور بڑے بڑے افراد کے کارنامے اور عہد ماضی کے اندر تاریخ میں جو واقعات اور حوادث گزرے ہیں امتوں کے، اقوام کے، اس سلسلے میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی تھی، حافظ ابن حجر نے تاریخ کا مطالعہ شروع کر دیا، چھوٹی بڑی تاریخ سے متعلقہ تمام کتابیں پڑھ ڈالی۔ تاریخ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھنی چاہیے۔ تاریخ پڑھنے سے سب سے پہلے انسان کی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے اندر عقل مندی اور دانش، حکمت اور دانائی ایسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ گزشتہ ادوار میں امتوں نے، قوموں نے اور بڑے بڑے افراد نے کون سے راستے اختیار کیے کہ ان کو نفع حاصل ہوا، اور کن راستوں پر چل کر انہوں نے نقصان اٹھایا، تو اس طرح انسان نفع اور نقصان کی تمیز حاصل کرتا ہے، اور اپنی زندگی میں اور آنے والے حالات میں سابقہ اقوام اور افراد کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسے چیزوں کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کیونکہ اس نے پہلے لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح صحیح غلط کی تمیز کر کے چلے، صحیح پر چلے تو فائدہ ہوا، غلط پر چلے تو انہوں نے نقصان اٹھایا۔ یہ تاریخ انسان میں بصیرت پیدا کرتی ہے، ماضی کے تجربات سے حال اور مستقبل کی تعمیر ہوتی ہے، یہ تاریخ کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی چاہے مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھتے ہیں، خاص طور پر اگر ہم طالب علم ہیں تو ہمیں تاریخ کو اپنے علم اور مطالعے کا حصہ ضرور بنانا چاہیے۔ اس میں بھی ایک ترتیب ہوتی ہے کہ تاریخ میں کس طرح کی چیزیں پڑھی جاتی ہیں، کون سی کتابیں پڑھنا اہم ہوتا ہے۔ یہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے، وگرنہ اس میں بھی اپنے استاد کی رہنمائی سے چلنا چاہیے کہ تاریخ کے سلسلے میں مجھے کس طرح سے اپنے مطالعے کی ابتدا کرنی چاہیے اور کن کن کتابوں کو توجہ سے پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی بہرحال ایک الگ موضوع ہے۔ تو حافظ ابن حجر 17 سال کی عمر میں تاریخ کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، بڑی چھوٹی تمام کتابیں پڑھ ڈالتے ہیں۔ جب حافظ ابن حجر کی عمر 19 سال ہوئی تو ان کو ادب اور عربی زبان کے قواعد اور گرامر سے بہت زیادہ تعلق پیدا ہوا اور بڑی دلچسپی پیدا ہوئی۔ پھر انہوں نے جب ادب اور عربی زبان، شعر و شاعری، اس سے ان میں لگن پیدا ہوئی تو انہوں نے ادب
اور شاعری کے سلسلے میں جس قدر کتابیں دستیاب ہو سکی ان کا مطالعہ کیا. انہوں نے کسی شاعر کا دیوان نہیں چھوڑا جو دستیاب ہو اور اس کو پڑھا نہ ہو. حتیٰ کہ ابن حجر اس کو پڑھتے پڑھتے خود بھی اس قدر عربی ادب اور زبان کے ماہر بن گئے کہ وہ خود بھی شاعری کرنے لگے اور عربی میں شعر کہنے لگے. ان کا ایک شاعری کا دیوان بھی مطبوع اور چھپا ہوا ہے جو حافظ ابن حجر نے عربی شاعری کی ہے. یہاں اس جگہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہو اور جہاں اس نے زندگی گزارنی ہو، خاص طور پر اگر وہ دائی ہے، معلم ہے، طالب علم ہے، اور اس نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں نے دعوت اور تعلیم سے وابستہ رہ کر زندگی گزارنی ہے، تو اسے دو زبانوں پر بڑی محنت اور مہارت کے ساتھ توجہ دینی چاہیے. پہلا، اگر ہم شریعت کے طالب علم ہیں تو عربی زبان کو ہمیں بڑی گہرائی سے اور بڑے رسوخ کے ساتھ اس کو حاصل کرنا چاہیے. عربی کے جو مختلف علوم ہیں، گرامر ہو چاہے وہ زبان ہو، پڑھنا، سننا، بولنا، لکھنا، یہ چار مہارتیں ہوتی ہیں کسی بھی زبان کی. یا اس کے علاوہ عربی کے علوم ہوں، بلاغت سے متعلقہ ہوں، تو عربی کے اندر انسان کو بڑی محنت کرنا چاہیے. اس لیے کہ علماء کہتے ہیں کہ جس کوئی طالب علم عربی زبان اور ادب میں، گرامر میں مہارت رکھتا ہے، وہ اتنا بڑا اپنے وقت میں جا کر یہ ہے عرب کے علاوہ کہ انصاف ہی رہا ہے اور جہاں اس نے زندگی گزارنی ہے اس عہد اور ماحول میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ اسے بڑی مہارت سے سیکھنا چاہیے. انسان ہوتا ہے ضرورت کے تحت بس گزارے لائق سیکھتا ہے، اس کی زندگی گزر جاتی ہے، اس کے سارے کام ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم نے دائی اور معلم کے طور پر کام کرنا ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے عہد اور ماحول میں، اپنے علاقے میں اور اپنے معاشرے میں جو زبان بولی جاتی ہے، عام انسان، پڑھے لکھے لوگ اس کو بولتے اور سمجھتے ہیں، وہ کوئی بھی زبان ہو، مثلا ہماری اردو زبان ہے تو ہمیں بڑی محنت کے ساتھ اردو زبان بولنا اور سیکھنا چاہیے. کیونکہ جب ہم دعوت دیں گے، سننے والے ہمارے الفاظ کو سنیں گے، ان سے وہ دین کا فہم حاصل کریں گے. تو اگر ہم عمدہ الفاظ بولیں گے، اچھے سلیقے سے زبان بولیں گے، گفتگو ہماری بڑی اچھے پیرائے میں ہوگی، تو نہ صرف عوام کو متاثر کرے گی بلکہ معاشرے کے پڑھے لکھے طبقے کو بھی وہ اپنا گرویدہ بنائے گی. آپ اس کی مثال دیکھنی ہو تو آپ دیکھیے گا بدرسگیر کے اندر کئی لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ وہ صرف اردو زبان میں مہارت رکھتے تھے، شریعت کے علم سے یا تو جاہل تھے یا ضلالت اور گمراہی کے وہ امام تھے، لیکن اردو زبان میں مہارت کی وجہ سے انہوں نے اپنے فتنے کو بڑا پھیلایا اور بڑے تعداد میں لوگوں کو گمراہ کر گئے. مثلا سر سید احمد خان دیکھیے، اور اس کے علاوہ غلام احمد پرویز دیکھیے، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر غلام جیلانی برق جو پہلے منکر حدیث تھا، حافظ اسلم جراج پوری کو دیکھیے، امین احسن اصلاحی کو دیکھیے، آج بھی جوید احمد غامدی کو دیکھیے. اور اگرچہ ضلالت اور انحراف میں ایک درجے کا فرق ہے، مودودی صاحب کو دیکھیے، ان سارے لوگوں میں ایک خوبی آپ کو نظر آئے گی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے ایک بڑی دنیا کو متاثر کیا کہ یہ لوگ اردو زبان بولنا اور لکھنا بڑا اعلیٰ پائے کی جانتے تھے. اس وجہ سے ان کے اثرات بڑے گہرے ہوئے اور معاشرے کا پڑھا لکھا طبقہ ان سے متاثر ہوا اور ان کے انحرافات کا شکار ہو گیا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی اگر دعوت اور تعلیم کا کام کرنا ہے تو ہمیں بھی اپنی علاقائی اور اپنی معاشرتی زبان جو کثرت سے عام اور خاص لوگ بولتے ہیں اس کو سیکھنا چاہیے. اور اس میں بھی پھر ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اردو زبان ہے اس میں مہارت کیسے حاصل کرنا ہے، اس کا بھی ایک
طریقہ اور ترتیب ہے وہ بھی اپنے اساتذہ سے رہنمائی لینی چاہیے۔ تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ حافظ ابن حجر جب 19 سال کے ہوئے تو انہوں نے عربی زبان اور ادب کا اور شاعری کا مطالعہ کیا۔ 19 سال سے لے کر 23 سال تک حافظ ابن حجر نے یہ 4 سال عربی زبان اور ادب کے مطالعے میں گزارے۔ جب ان کی عمر 20 سال ہوئی تو انہوں نے ادب کے ساتھ حدیث پڑھنا بھی شروع کر دی، لیکن زیادہ توجہ ان کی عربی ادب کی طرف رہی۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ حافظ ابن حجر نے جو عربی کتابیں لکھی ہیں ان میں ہمیں عربی بڑا اعلیٰ پائے کی لکھی ہوئی ملتی ہے، یعنی عربی زبان کی حد تک بھی حافظ ابن حجر کی کتابیں بہت ہی قابل تعریف ہیں۔ بڑے مختصر جملوں کے اندر وہ بڑی بڑی اہم اور مفید باتیں لکھ جاتے ہیں۔ عبارت تھوڑی ہوتی ہے لیکن معنی ان کے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ خاص طور پر حافظ ابن حجر جب فتح الباری میں صحیح بخاری کی شرح کرتے ہیں، کسی حدیث کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں، تو حدیث کی شرح کے آخر میں چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر حدیث سے حاصل ہونے والے فوائد اور مسائل کو مختصر عبارت میں چھوٹے چھوٹے جملوں میں لکھتے چلے جاتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ فائدہ ہوتا ہے، اس حدیث سے یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری وجہ یہ تھی کہ وہ ماشاءاللہ عربی زبان کے اندر بھی بڑی مہارت رکھتے تھے۔ حافظ ابن حجر کی عمر جب 23 سال ہوتی ہے، 723 سال ہوئی، تو ان کی کامل توجہ علم حدیث کی طرف ہو گئی۔ اب اندازہ کیجئے کہ 23 سال کی عمر میں وہ علم حدیث حاصل کرنے لگتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے علم حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے 12-14 سال کی عمر ہو تب بھی سیکھ پاتا ہے، لیکن آپ کی ایک مثال آپ کے سامنے کہ ابن حجر کی عمر 23 سال ہو گئی، پھر وہ علم حدیث سیکھنے لگتے ہیں، اور اتنی محنت سے سیکھا کہ وہ ایک وقت آیا علم حدیث میں اپنے عہد کے امام بن گئے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کوئی علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی کہ کم ہے یا زیادہ ہے۔ اگر ہم کامل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ عمر کے جس حصے میں چاہیں سیکھ سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، عزم اور محنت انسان کی ہو تو سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جب علم حدیث حاصل کرنا شروع کیا اور اس قدر محنت سے پڑھا کہ وہ علم حدیث میں اپنے عہد کے امام بن گئے، تو اس کی ایک خاص وجہ بھی ہے کہ جس نے ان کو علم حدیث کے اندر اس قدر مہارت سے اور اس قدر رسوخ سے نوازا، اس کے پیچھے ایک اہم سبب یہ تھا، بلکہ علم حدیث ہی نہیں باقی علوم کے اندر بھی حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر مہارت حاصل کی کہ مختلف موضوعات پر الگ الگ فنون میں کئی کتابیں لکھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ علم حدیث میں درجہ امامت پر فائز ہیں، باقی علوم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوخ اور بڑی مہارت سے نوازا تھا کہ وہ اپنے عہد میں درجہ امامت پر پہنچ گئے علوم کے اندر۔ اس کی وجہ ایک بہت بڑی یہ تھی کہ حافظ بن حجر جب مختلف علوم پڑھنے لگے تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہر علم کو اس کے ماہر اور امام سے پڑھا جائے، کیونکہ اگر کوئی شخص جو علم بھی سیکھتا ہے کوشش یہ کرتا ہے کہ میں نے حدیث سیکھنی ہے تو ایسے شخص سے سیکھنی ہے جو علم حدیث میں مہارت رکھتا ہے بلکہ امامت کے مرتبے پر فائز ہے۔ اسی طرح اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے عربی گرامر نحو اور صرف سیکھنی ہے تو ایسے بندے سے سیکھتا ہے جو نحو اور صرف کا ماہر ہے۔ اگر تفسیر سیکھتا ہے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ میں نے ایسے بندے سے علم تفسیر، اصول تفسیر، قرات، علوم قرآن سیکھنے ہیں جو ان علوم میں بہت مہارت رکھتا ہے۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ تھوڑے وقت میں بڑا علم حاصل ہو جاتا ہے، اور جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بڑا ہی اعلیٰ پائے کا اور بڑا گہرا علم ہوتا ہے۔ انسان بھی جلدی ہی اس میں راسخ عالم بن جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کسی بھی فن کے ماہر استاد سے وہ علم سیکھنے کے فوائد۔ اب حافظ بن حجر کی طرف ہم آتے ہیں تو دیکھیے
کہ حافظ ابن حجر نے جب علم حدیث سیکھنا شروع کیا تو اس وقت علم حدیث کے امام تھے حافظ زین الدین العراقی. اب ہم ابن حجر کے اساتذہ کا ذکر شروع کرنے لگے ہیں کہ جن سے انہوں نے طلب علم کیا. تو علم حدیث میں حافظ ابن حجر نے اپنے استاد حافظ عبد الرحیم زین الدین العراقی سے پڑھنا شروع کیا. حافظ عراقی کے نام سے ان کی شہرت ہے. حافظ عراقی اپنے عہد میں علم حدیث کے اصول حدیث کے امام تھے. آپ اندازہ کیجئے حافظ عراقی علم حدیث میں کس قدر مہارت رکھتے تھے کہ انہوں نے شرح حدیث میں ایک کتاب لکھی, اس کا نام ہے طرح التصریب. اس کتاب میں ایک حدیث کی شرح میں سو سے زیادہ مسائل یہ اخذ کرتے ہیں اور استنباط کرتے ہیں, بلکہ 200 سے بھی زائد. کئی احادیث سے اس قدر مسائل نکالتے ہیں, فوائد مستنبط کرتے ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ ایک حدیث سے اتنے مسائل کیسے اخذ کیے جا سکتے ہیں. حافظ بن حجر نے حافظ عراقی سے پڑھنا شروع کیا تو آپ سن کر حیران ہوں گے کہ 10 سال ان کی مجلس میں جاتے رہے اور ان سے پڑھتے رہے. 10 سال ایک استاد کے پاس جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں. یہاں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ جب انسان علم سیکھنے کا تہیا کرے تو اس میں یہ مت دیکھے کہ وقت کتنا لگتا ہے یا کتنا میں نے لگانا ہے. علم سیکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بس مقصد یہ ہو کہ میں نے اس علم کو سیکھنا شروع کیا ہے تو اب میں نے اس میں مہارت پیدا کرنی ہے. وقت کے بجائے قابلیت اور مہارت کو اپنا ہدف بنائے. ابن حجر 10 سال حافظ عراقی سے پڑھا ہے. آج ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں کہ جو چند ماہ کے کورس یا ڈپلومے کر کے سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں بھی پڑھانا چاہیے, ہمارے اندر بھی سکھانے کی اہلیت پیدا ہو گئی. اتنے شارٹ کورسز کر کے کچھ 6 ماہ کا, سال کا, 2 سال کا, ہمارے اندر یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ اب ہم بھی استاد بن گئے ہیں, ہمیں بھی آگے پڑھانا چاہیے. حالانکہ انسان کو پڑھانے سے پہلے اتنی تیاری کرنی چاہیے کہ وہ کچھ لوگوں کو مفید چیزیں دے سکے اور ان کے لیے نفع مند بن سکے. رحمت اللہ حافظ عراقی کے علاوہ لغت کے ایک امام مجید الدین فیروز آبادی سے عربی زبان سیکھتے اور پڑھتے ہیں, اور یہ مجید الدین فیروز آبادی عربی لغت کے اتنے بڑے امام ہیں کہ ان کی ایک کتاب القاموس المحیط آج بھی دنیا بھر میں عربی زبان کا بہت بڑا مصدر ہے, عربی لغت کا بہت بڑا ماخذ ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ عربی سیکھنے کے لیے وہ عربی لغت کے امام مجد الدین کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پڑھتے ہیں. ایسے ہی حافظ ابن حجر کے ایک استاد تھے حافظ ابن ملقن. ابن ملقن وہ عالم ہیں کہ جنہوں نے حافظ ابن حجر سے بھی پہلے صحیح بخاری کی ایک شرح لکھی جو اب 36 جلدوں کے اندر چھپی ہوئی ہے, التوضیح فی شرح الجامع الصحیح. یعنی 36 جلدوں میں انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے, ایک کتاب ہے. اس کے علاوہ بھی انہوں نے دسیوں کتابیں لکھی ہیں جو علوم حدیث اور دیگر فنون کے متعلق ہیں. حافظ ابن ملقن رحمت اللہ علیہ, ان کی بھی دیکھیے کہ علم حدیث اور فقاہت کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے عمدۃ الاحکام کتاب کی شرح لکھی ہے. آپ سب جانتے ہیں عمدۃ الاحکام ایک مختصر سی حدیث کی کتاب ہے جس میں 400 سے کچھ زائد احادیث ہیں. اس کتاب کی شرح جو انہوں نے لکھی ہے ابھی وہ 11 جلدوں کے اندر چھپی ہوئی ہے. عمدۃ الاحکام جو چھوٹا سا رسالہ ہے 11 جلدوں میں حافظ ابن ملقن نے اس کی شرح لکھی ہے جو چھپی ہوئی ہے. اس کا نام ہے الاعلام
बिफवाइदी उम्दतिल अहकाम। और असल बात यह है कि उस किताब के अंदर इब्ने मुलक्किन एक हदीस की शरह करते हैं तो उसमें 100 के लगभग और कई अहादीस में 100 से ज्यादा फवायद और मसाइल अखज करते हैं और नंबर वार लिखते चले जाते हैं। ये आपके सामने जिक्र करना था कि अल्लाह ताला ने इब्ने मुलक्किन को किस कदर इल्म हदीस में महारत और फ़काहत से नवाजा था, और ये हाफिज इब्ने हजर के उस्ताद थे। ऐसे ही तीसरे उस्ताद हैं एक हाफिज नूरुद्दीन हैसमी। ये भी मुतूने हदीस के हिफज और इस्तेहजार में अपने आहद में बेमिसाल थे। हाफिज इब्ने हजर ने जब इल्म क़िराअत पढ़ने का इरादा किया तो उनके आहद में तन्नुखी क़िराअत के इमाम थे, उनसे क़िराअत पढ़ी। जब अरबी ग्रामर का इल्म सीखा तो इब्ने हिशाम के एक शागिर्द मुहिब इब्ने हिशाम से और गिमारी से अरबी ज़बान और कवायद का इल्म हासिल किया। ऐसे ही उमर बिन रिसलान अल बुल्कीनी फ़िक़ा के इमाम थे। हाफिज इब्ने हजर ने इनसे इल्म फ़िक़ा पढ़ा। इब्ने हजर के एक उस्ताद थे, उनका नाम है इज़्ज़ुद्दीन इब्न जमाआ। इब्न जमाआ के नाम से लक़ब से वो मारूफ हैं। इब्न जमाआ इस कदर उलूम फ़नून में महारत रखते थे कि खुद फरमाया करते थे कि मैं 15 ऐसे उलूम जानता हूं और पढ़ा सकता हूं कि उन 15 उलूम का नाम भी मेरे जमाने के उलमा को नहीं आता है। सुनकर शायद आपको मुबालगा लगे, लेकिन ये हकीकत है कि आज भी यहाँ हमारे मुआशरे में चंद एक उलमा ऐसे मौजूद हैं कि वो उन उलूम को जानते हैं, पढ़ाते हैं और महारत रखते हैं कि आम हमारे उलमा उनके नाम से भी आगाह नहीं, क्योंकि उनको पढ़ते नहीं है ना उनकी तरफ तवज्जो करते हैं। तो इब्ने हजर ने इब्न जमाआ से भी पढ़ा। इन असातिज़ा के जिक्र करने से मकसूद सिर्फ ये था कि हमें यहाँ ये सीखना चाहिए कि एक तो हम कभी भी इल्म सीखने के लिए शॉर्टकट रास्ता इख्तियार नहीं करें, ये बहुत बड़ी गलती होती है। इल्म सीखना है तो कोशिश ये करें कि अब मैंने 10-12 साल इल्म सीखने में लगाने हैं और मैंने इन उलूम के अंदर महारत पैदा करनी है, और मैंने ये इल्म अलग अलग ऐसे असातिज़ा से पढ़ना है जो इन उलूम के अंदर महारत रखते हैं और ख़ास उलूम के अंदर उनका तखस्सुस है। उन असातिज़ा से वो इल्म पढ़ा जाए तब इंसान को ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा, आगे हम इब्ने हजर के ज़िंदगी के इस गोशे की तरफ आप बढ़ते हैं और उसका तज़किरा करते हैं कि हाफिज़ इब्ने हजर ने जब इन असातिज़ा से पढ़ा तो सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं किया कि जो अपने शहर और अपने इलाके के उलमा थे उनसे पढ़ा और बस उसके बाद पढ़ाने लगे, बल्कि हाफिज बिन हजर ने जब अपने करीब के शहर के उलमा से पढ़ा तो फिर मिस्र मुल्क के जो दीगर शहर थे उनकी तरफ सफर किया, उन शहरों की तरफ गए, क्योंकि तलब इल्म का मनहज ये होता है कि सबसे पहले तालिब इल्म को अपने करीब के जो उलमा और असातिज़ा हों उनसे पढ़ना चाहिए, और उसके बाद इसी पर इक्तिफा नहीं करना चाहिए बल्कि बाहर भी निकलना चाहिए जहां तक उसके बस में हो। तो इब्ने हजर भी मिस्र मुल्क के दूसरे शहरों में गए, वहां जो किबार असातिज़ा थे, उलमा थे, उनसे पढ़ा। बल्कि मिस्र के बाद हाफिज इब्ने हजर दीगर ममालिक की तरफ भी गए और तलब इल्म के सफ़र किए। यमन गए, शाम का सफ़र किया, हिजाज का सफ़र किया, हलब, दिमश्क, इन शहरों में गए। हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैहि के अपने मुल्क और दीगर ममालिक में इस कदर ज्यादा असातिज़ा थे कि उनकी तादाद 628 उस्ताद बनती है। आप हैरान होंगे सुनकर कि एक बंदा इल्म पढ़ता है तो 628 असातिज़ा से वो इल्म सीखता है। और आज हमारी हालत ये है कि हम एक दो उस्ताद से पढ़कर बस समझते हैं कि हमने भी इल्म हासिल कर लिया, अब हमें भी पढ़ाना चाहिए और आगे हम भी इल्म फैला सकते हैं। इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैहि ने
अपने इन असातिज़ा के हालात में एक किताब लिखी है, अल मजमउल मुअस्सिस लिल मुअजमिल मुफहरिस। इस किताब में उन्होंने क्या किया कि अपनी जिंदगी में जिन असातिज़ा से इल्म पढ़ा, हरूफ तहज्जी के हिसाब से उनको इस किताब में जिक्र किया है। जैसा कि मैंने कहा, उनकी तादाद 628 बनती है। हाफिज इब्न हजर इस किताब में अपने हर उस्ताद के हालात बयान करते हैं, कहाँ रहने वाले थे, कहाँ वो पैदा हुए, कहाँ वो उनकी वफात हुई। तो फिर साथ ये बताते हैं कि इस उस्ताद से मैंने कौन सी चीज पढ़ी थी। देखिए, हर उस्ताद से उस चीज का तज़किरा करते हैं जो उन्होंने पढ़ी थी। तो ये किताब पढ़कर शायद हमारे अंदर भी शौक पैदा हो कि असातिज़ा से इल्म कैसे हासिल किया जाता है और असातिज़ा से कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी जाती हैं। इसलिए मैंने असातिज़ा का ये गोशा तफसील के साथ आपके सामने रखा है। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैह जो इल्म में इतनी शोहरत रखते हैं और आज भी वो एक इमाम के तौर पर जाने और माने जाते हैं, तो आखिर ये इस बुलंद मकाम पर फायज कैसे हुए? तो उनकी इमामत और इन उलूम में महारत के कुछ असबाब हैं। सबसे पहला सबब ये था कि जिसकी वजह से वो इतने बड़े इमाम बने कि अल्लाह ताला ने उनको कुछ खास सलाहियतों से नवाजा था और कुछ खास खूबियां अता फरमाई थी। नंबर एक, वरा, तकवा, तवाज़ो और इबादत से दिलचस्पी, ये हाफिज बिन हजर की जिंदगी का खास हिस्सा थे। इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैह एक मर्तबा अपने घर से मदरसे में पढ़ाने आए। जब दरवाजा खोलने लगे तो जेब में हाथ डाला तो याद आया कि चाबी तो मैं अपने घर छोड़ आया हूँ। उसी वक्त शागिर्दों से कहा कि चाबी वाले को बुलाओ और नई चाबी बना लेते हैं। शागिर्द चाबी वाले को बुलाने जाते हैं। हाफिज इब्न हजर साथ जाए नमाज थी, वहां नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। शागिर्द चाबी वाले को लाते हैं, चाबी बनाते हैं। उतनी देर इब्न हजर कई नवाफिल उस जगह अदा कर लेते हैं। तो गौर कीजिए कि उन्होंने वो वक़्त खाली इंतजार में जाया नहीं किया। थोड़ा सा मौका मिला, फुर्सत मुयस्सर आई तो वो नफल पढ़ने लगते हैं। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह के औसाफ जो मैंने आपके सामने जिक्र किए हैं कि अल्लाह ने उनको वरा, तकवा से, तवाज़ो से और इबादत की मोहब्बत से नवाजा था, तो याद रखिए हमारे सामने इल्म सीखने के कुछ दो तरह के असबाब होते हैं कि जिनको हम इख्तियार करते हैं कि हम इल्म सीख पाएंगे और आगे हम बढ़ेंगे। उनमें एक ज़ाहिरी असबाब होते हैं इल्म सीखने के। ज़ाहिरी असबाब क्या हैं? कि हम किस मदरसे में पढ़ें, किस उस्ताद से पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें, कौन सा टाइम रखें इल्म के लिए, कितनी मेहनत करें, अपनी जाती कोशिश। ये इल्म सीखने के ज़ाहिरी असबाब होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इनके बगैर इल्म सीखा नहीं जाता। लेकिन गलती ये होती है कि हम सिर्फ इन्हीं असबाब पर इक्तिफा करते हैं और समझते हैं कि इल्म में कामयाबी के सिर्फ यही जराए हैं, हालांकि ये सिर्फ एक जरिया है। ज़ाहिरी असबाब इख्तियार करना ये तलब इल्म में कामयाबी का एक जरिया है। दूसरा जरिया होता है रूहानी असबाब, जो मादी असबाब से अलग होते हैं। रूहानी असबाब क्या होते हैं? जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किया और फरमाया, वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, कि तुम अल्लाह के डर से, गुनाहों से बचकर जिंदगी गुजारो, मैं तुम्हें इल्म सिखाऊंगा। ये अल्लाह का वादा है। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने ये ऐलान फरमाया है। ये हैं इल्म के रूहानी असबाब कि अगर हम ज़ाहिरी असबाब के साथ साथ तलबे इल्म के ज़माने में और उस पीरियड के अंदर हम तकवे को, वरा को
ذکر کو، تلاوت کو، عبادت کو بھی طلب علم میں معاون سمجھیں، اور یہ سوچ رکھیں کہ یہ روحانی اسباب ہوں گے تو تب ہی ہم طلب علم میں کامیاب ہوں گے۔ تو پھر انسان کے علم سیکھنے کے دونوں اسباب مکمل ہوتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتا ہے، ایک جو ظاہری اسباب میں نے پہلے بتائے، اور ایک یہ روحانی اسباب جو میں نے ابھی ذکر کیے۔ تو طلب علم میں ابن حجر نے ان دونوں راستوں کو، دونوں طریقوں کا اختیار کیا تھا۔ ایک دوسری خوبی اللہ تعالیٰ نے ابن حجر کو یہ عطا کی تھی کہ ذہانت اور فطانت بہت زیادہ تھی، جیسا کہ آپ نے سنا 9 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ حافظ ابن حجر بڑی جلدی کو چیز پڑھتے تھے تو ان کو یاد ہو جاتی تھی۔ حافظ سخاوی لکھتے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں، ابن حجر ایک صفحہ کیسے یاد کرتے تھے، ایک صفحہ ان کے سامنے آتا، ایک مرتبہ اس کو ویسے پڑھتے کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، تصحیح کی نظر سے اس کو پڑھتے تھے۔ دوسری مرتبہ اس کو جب پڑھ لیتے مطالعے کے طور پر، تو 2 مرتبہ ایک صفحہ پڑھنے سے ان کو حفظ ہو جاتا تھا، اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظے سے نوازا تھا۔ اور مطالعے میں ان کی رفتار اتنی تیز تھی کہ معجم طبرانی صغیر کے نام سے ایک حدیث کی کتاب ہے، 2 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، اس میں احادیث کی تعداد 1200 کے قریب ہے۔ ابن حجر ظہر سے لے کر عصر تک کے وقت میں اس مکمل کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، اور مطالعہ ان کا ایسا ہوتا تھا کہ وہ سمجھتے بھی تھے اور ان کو چیزیں یاد بھی ہو جاتی تھیں، اس قدر اللہ تعالیٰ نے ابن حجر کو ذہانت اور فطانت سے نوازا ہوا تھا۔ آگے ہم ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ خدمات کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ طلب علم سے فارغ ہو کر ایک راستہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ طلباء کو تدریس اور تعلیم، اس کا ساری زندگی اہتمام کرتے ہیں، تعلیم اور تدریس سے وابستہ رہے، اپنی کتابیں بھی پڑھائیں اور دیگر علوم کی مختلف علماء کی کتابیں بھی پڑھائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے نامور شاگرد عطا کیے کہ جنہوں نے ان سے پڑھ کر ان کے علم کو آگے پھیلایا اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ حافظ شمس الدین سخاوی بہت بڑے امام ہیں علم حدیث اور دیگر فنون کے، وہ ان کے شاگرد ہیں۔ بیقاعی بہت بڑے محدث اور امام ہیں، وہ ان کے شاگرد ہیں۔ زکریہ انصاری، قاسم بن قتلو بغا، امام بصیری، ابن تغری بردی، یہ بڑے بڑے امام ہیں جو اپنے عہد کے، یہ سارے حافظ ابن حجر کے شاگرد ہیں۔ تو یہ ان کی تدریس اور تعلیم کی جو محنت تھی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ باکمال لوگ پیدا کیے۔ دوسرا راستہ حافظ بن حجر نے علم کی اشاعت اور ترویج کا یہ اختیار کیا کہ انہوں نے بڑی تعداد میں کتابیں لکھی جو مختلف موضوعات پر تھیں، حدیث میں، فقہ میں، تفسیر میں اور عربی زبان وغیرہ میں، مختلف فنون پر انہوں نے جو کتابیں لکھی ان کی تعداد 289 بنتی ہے۔ 289 کتابیں انہوں نے لکھی تھی، کہ جن میں سب سے بڑی اور شہرت یافتہ کتاب فتح الباری ہے، جو صحیح بخاری کی شرح ہے۔ فتح الباری کے بارے میں آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ حافظ ابن حجر 26 سال کا عرصہ اس کتاب کو لکھنے میں لگاتے ہیں۔ 26 سال وہ یہ کتاب لکھتے ہیں، اور لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ابن حجر اپنے شاگردوں کو املا کرواتے تھے، یہ کتاب تھوڑا سا حصہ لکھواتے تھے، پھر وہ علماء کو دکھایا جاتا تھا، اس پر غور و فکر ہوتا۔ اس طرح آہستہ آہستہ حافظ ابن حجر نے 26 سال کے اندر یہ کتاب لکھی۔ ابھی کتاب لکھ رہے تھے، تھوڑی جلدیں اس کی مکمل ہوئی تھیں،
تو دور دراز کے ممالک تک اس کی شہرت ہو گئی، حتیٰ کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دیگر ممالک کے بادشاہ بھی اپنے علماء سے کہا کرتے تھے کہ مصر سے ابن حجر کی فتح الباری منگواؤ، اس قدر اللہ تعالیٰ نے اسے مقبولیت سے نوازا تھا۔ جب اس کتاب کا اختتام ہونے لگا، آخری صفحات ابن حجر لکھوانے لگے، تو جو وہاں کا حاکم تھا اس نے شہر سے باہر ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ شہر کے بڑے بڑے علماء کو، جو معززین تھے، ان کو بلایا، ابن حجر کو اسٹیج پر بٹھایا گیا، تو وہاں بیٹھ کر انہوں نے اس کتاب کا آخری حصہ املا کروایا اور لکھوایا۔ اور جب یہ کتاب مکمل ہو گئی تو سونے کی اشرفیاں ان شعراء کو دی گئیں جنہوں نے اس محفل میں فتح الباری اور ابن حجر کے شان اور مدح کے اندر قصائد پڑھے۔ تو اس قدر یہ کتاب اپنے زمانے میں مقبول تھی، اور آج تک یہ کتاب علم حدیث کے طلباء ہوں یا عام علماء ہوں، ان کے لیے بہت بڑا ماخذ ہے۔ فتح الباری کے حوالے سے ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ فتح الباری ابن حجر نے لکھی، جب سے لکھی اس وقت سے بڑے لمبے عرصے تک، سال ہر سال یہ ہاتھ کے ساتھ لکھی جاتی تھی۔ خطاط اور کاتب ہاتھ کے ساتھ لکھ کر اس کے نسخے اور نقلیں تیار کرتے تھے، پھر دوسرے لوگ آگے ان کو خریدتے اور لے جاتے تھے۔ دنیا میں پہلی مرتبہ فتح الباری کو پریس کے ساتھ شائع کرنے کا اعزاز برصغیر کے معروف اہل حدیث عالم بھوپال ریاست کے نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ کو حاصل ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے زمانے میں، ان کی وفات 1307 ہجری میں ہوئی ہے، 50,000 روپیہ خرچ کر کے مصر سے یہ کتاب پہلی مرتبہ چھپوائی تھی، اور دنیا بھر میں علماء کے اندر اس کتاب کو تقسیم کیا تھا۔ فتح الباری کے اندر اس اہل حدیث عالم کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ حافظ ابن حجر کی اور بھی کتابیں بہت زیادہ ہیں۔ ایک کتاب بڑی ان کی حیران کن ہے کہ جب ابن حجر کی عمر ابھی 30 سال تھی تو انہوں نے صحیح بخاری پر ایک ایسی کتاب لکھی کہ ان کے زمانے کے علماء حیران رہ گئے۔ وہ کتاب کیا تھی؟ اس سے پہلے موضوع سمجھ لیں کہ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے ایسی بہت ساری احادیث ذکر کی ہیں، مرفوع بھی، موقوف بھی اور آثار بھی، جن کی سندیں نہیں لکھی، کیونکہ وہ عام طور پر ان کی شرطوں پر نہیں ہوتی ہیں، صرف بطور فائدہ کے وہ لکھتے ہیں۔ جو سند کے ساتھ مکمل حدیث لکھتے ہیں وہ صحیح ہوتی ہے، وہی امام بخاری کی کتاب کا اصل مقصد ہوتی ہے۔ لیکن بہت ساری احادیث امام بخاری نے ایسی لکھی، صرف بطور فائدہ اشارہ کیا، ان کے متن درج کر دیے یا صحابی کا نام لکھ کر وہ حدیث لکھ دی، لیکن اس کے نیچے ان کی سندیں نہیں لکھی۔ تو حافظ ابن حجر کی عمر 30 سال تھی جب انہوں نے صحیح بخاری کے اندر بغیر سند کے جتنی مرفوع احادیث ہیں، جتنی صحابہ کی موقوف روایات ہیں، ائمہ دین کے جتنے آثار اور اقوال ہیں بغیر سند کے، ان سب کی سندیں تلاش کی۔ حالانکہ اس زمانے میں نہ کمپیوٹر تھا، نہ موبائل تھا، نہ کوئی فہرستیں تھیں، نہ اشاریے تھے۔ ذرا تصور کیجئے کہ ابن حجر نے کس کس کتاب سے، کہاں کہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر امام بخاری جیسے علم کے سمندر نے، جو زندگی بھر کی کتابوں کے مطالعے کے بعد روایات لکھی، حوالے نہیں دیے، سندوں کے بغیر کچھ روایات لکھی، ابن حجر نے وہ کتابوں سے سندیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہر ایسی حدیث کی سند اس کتاب میں لکھی ہے کہ جس کی صحیح بخاری میں سند نہیں تھی۔ اس کتاب کا نام تغلیق التعلیق ہے، اور یہ 5 جلدوں کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ ابن حجر نے جب یہ کتاب لکھی تو ان کے بڑے بڑے اساتذہ نے بڑی اس کی تعریف کی اور اس پر تخریجات لکھی کہ انہوں نے اس قدر عمدہ کتاب لکھی ہے۔ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی خدمات بہت
ज़्यादा हैं, मुख्तलिफ उसके गोशे हैं, खिदमात के दायरे बड़े वसी हैं, लेकिन इतने मुख्तसर से वक़्त में हम इसी कदर जिक्र कर सकते थे कि हमारा वक़्त ये ख़त्म हो चुका है। इब्न हजर की ज़िंदगी में सिर्फ एक इशारतन अर्ज़ करता हूँ कि तीसरा उनका शोहरा ये था कि उस इलाके का हाकिम बार बार उनको अदालत में जज और काजी बनाने पर फोर्स करता था। इब्न हजर चाहते नहीं थे कि मैं पढ़ने पढ़ाने लिखने के अलावा कहीं और कोई मसरूफियत बनाऊं, को मुलाजमत इख्तियार करूं, लेकिन बार बार हाकिम उनको मजबूर करता। कुछ अरसा वो अदालत में जज रहते, लेकिन फिर तबीयत इनकार करती तो इस्तीफा दे देते। फिर कुछ अरसा गुजरता, वो मजबूर करता, इब्न हजर फिर मजबूर होकर जज लगते, लेकिन फिर कुछ अरसा वो जज रहते। तो जब तालीम व ताल्लुम से, तसनीफ व तालीफ से वक़्त कम होता तो फिर वो इस्तीफा दे देते। तो काजियुल कुज़ात भी इनको इसलिए कहा जाता है कि ये अपने इलाके, अपने अहद में ये चीफ जस्टिस भी रहे। यहाँ एक बात जरा गौर से सुनिए कि इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह को हुकूमत सरकारी मुलाजमत देती है, बार बार उनको मजबूर करती है, लेकिन इब्न हजर हैं कुछ वक़्त अदालत में जाते हैं फिर इस्तीफा दे देते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि आज हमारे अंदर कितने ऐसे तालिब इल्म हैं, बल्कि आलिम भी होते हैं, जिनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि मुझे कोई सरकारी मुलाजमत मिल जाए। इब्न हजर की सीरत से हमें ये दर्स मिलता है कि अगर कोई बंदा अपने आप को खिदमत इल्म के लिए वक़फ कर दे, अल्लाह ताला उसको ज़ाया नहीं करता है। क्योंकि अगर कोई इल्म को अपना सारा कुछ देता है तो इल्म उसे तब कुछ हिस्सा अता करता है। इल्म को जो इंसान अपनी सारी तवज्जो देता है, इल्म भी उसको बड़ी बुलंदियों से और बड़ी इज्जतों से नवाजता है। इब्न हजर की सूरत में इसकी मिसाल, बल्कि बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने है कि मुख्तसर सा वक़्त था, उसमें हम इब्न हजर की सीरत और शख्सियत और खिदमात के इन्हीं चंद पहलुओं का तज़किरा कर सकते थे। हमारा वक़्त ख़त्म हो चुका है, अब हम इसी पर इक्तिफा करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।